बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार एशिया की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमेशा की तरह आपके साथ नायाब बदर और मेरे साथ हैं और मैं हमेशा की तरह कसीम ज़फ़र। नाज़रीन कराम, रमज़ान का पहला अशरा रहमत वाला है जो कि ख़त्म हो चुका है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला है और तीसरा जहन्नम से निजात का अशरा है। पहला अशरा गुजर चुका है और दूसरे अशरे शुरू हो चुका है, जो क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि आज 11 जो है रमज़ान है, तो हमारी दुआ है कि इस दूसरे अशरे के सदके अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह जो है उन्हें माफ़ कर दे, और जो हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा है उनकी माफ़ी हम अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की बारगाह में जाना है और उनसे ही माफ़ी तलब करनी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी गुनाह हैं, गुनाह सगीरा और कबीरा, उनसे ही मुआफ़ अता फरमाए। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि पहला अशरा जो है वो रहमत का था और अब जो अशरा है ये मग़फ़िरत का है, तौबा का है, इस्तग़फ़ार का है। और जितनी अल्लाह ताला से आप इस्तग़फ़ार कर सकते हैं करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ख़ता के पुतले हैं और हम दानिस्ता तौर पे गलतियां कर देते हैं। कुछ जो हैं वो जानबूझकर हो जाती हैं क्योंकि हमारी एक नेचर में एक चीज़ शामिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब के लिए एक अस्तग़फ़िरुल्लाह बनाया कि तुम जितने मर्जी गुनाह करके मेरे पास आओ और आके एक दफ़ा को अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो ये नहीं सोचना कि रहमत का जो अशरा है वो चला गया तो अब जो है हमें अल्लाह ताला की रहमत जो है वो नसीब नहीं होगी। अल्लाह ताला की रहमत के साथ साथ हमें जो है अब मग़फ़िरत भी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत एक ऐसी है जो रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन पूरा साल भी हमें मिलती है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब हमें बिना मांगे कुछ मिल जाए, तो या हमें महसूस हो कि हमसे ये गलती हो गई थी लेकिन फिर भी हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी हम पे अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला हम पे ये बारिशें, अपनी इनायतें कर रहा है, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई है जो सिर्फ हमें देने के लिए बैठी हुई है, हमारे लिए, जिसकी जो है सारी ये रहमतें हैं। बस इन रहमतों को समेटें। थोड़ा अरसा रह गया, 10 दिन इतनी स्पीड के साथ गुजर गए हैं कि पता ही नहीं चला। और आज माशाल्लाह से 11वां रोज़ा है और इस्तग़फ़ार करें जितनी आप कर सकते हैं। तो जी, तो नाज़रीन, इन प्यारी प्यारी बातों के साथ जो है ये सिलसिला तो जुड़ा रहेगा, बना रहेगा, लेकिन अभी हम अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है आगे बढ़ाते हैं और हमेशा हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। तो हमारे पास जो है कारी साहब मौजूद हैं हमारे पास स्टूडियो में। जी कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين सुभान अल्लाह। وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة سبحان الله سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह खैर। सुभान अल्लाह। बेशक तिलावत कुरान मजीद, कुरान पाक की जो है जुमलों की जब ये आवाज़ कानों में पड़ती है तो रूह ताज़ा हो जाती है। और बिल्कुल कसीम, क्या कहेंगे आप?
بالکل نایاب، میں جیسے پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر ہی رہا ہے اس کو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جو اس قرآن پاک کی تلاوت کو ادب و احترام کے ساتھ سنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ پڑھنے والوں کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین ایک یہاں پہ میں بات قسیم کی بات کو آگے لے کر چلوں کہ ہم جو جاب کرتے ہیں، جو کام پہ جاتے ہیں، اکثر ہمارے ایک وہم میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا لیکن ہم اس طریقے سے عبادات نہیں کر پا رہے جیسے کہ گھر پہ بیٹھی بندی ہے یا گھر پہ بیٹھا بندہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ چیز محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی یہ کام کاج، یہ سب چیزیں بنائی ہیں، اور جب اس طریقے سے انسان اپنے کام کے اوپر جاتا ہے اور وہ اگر جتنی بھی عبادت کرے اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، اور خوشی و خضوع کے ساتھ جب عبادت انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو جی تو ناظرین یہ تو ہماری باتیں ہیں جو جاری رہیں گی، لیکن اب جو ہے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے نعت کا، اور جس طریقے سے ہم آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہے مولانا صاحب، مفتی صاحب، ان کو جو ہے مختلف لے کے آتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں، تاکہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ لوگ ان سے پوچھیں اور جانیں تاکہ آپ کے مسائل جو ہے حل ہو سکیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں، ہم ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی ٹرانسمیشن میں لیتے ہیں، لیکن آج ہم نے آپ کے لیے جو نعت ہے اس کے لیے بھی کسی اور کو جناب اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ آپ ان کی آواز سے بھی محظوظ ہو سکیں۔ تو نعت کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں رجا۔ جی رجا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ برے کرم کے ہیں فیصلے، یہ برے کرم کے ہیں فیصلے، حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ
صفا دو جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جی بہت پیاری آواز رجا کی اور ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی تو ناظرین، نعت کے بعد ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہے آپ کے دینی سوال و جواب کا، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کبھی مولانا صاحب، کبھی مفتی صاحب. آج ہمارے ساتھ مفتی سہیل قادری صاحب موجود ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم نے تھوڑا سا آپ کے لیے اس کو مزید دلچسپ بنایا ہے. وہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کے قصے جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں جو ہے کچھ تو معلوم ہے، ایک جس طریقے سے حضرت آدم ہو گئے، حضرت نوح ہو گئے، اور اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے. ہمیں جو ان کے بارے میں چند چیزیں تو معلوم ہے، لیکن ان کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو کیا ہے، کون کون سی باریک بینیاں ہیں، کون کون سی پیاری چیزیں ان کے ساتھ منسوب ہیں جو ہمیں عام طور پہ نہیں معلوم. اس حوالے سے بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کے مسائل کے اوپر ان سے کچھ سوال جواب کریں گے. تو جی تو ہمارے ساتھ اس ٹائم لائن پہ موجود ہیں مفتی سہیل قادری صاحب. ابھی تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ لائن پہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی اچھے مولانا یا مفتی صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور جو آپ کے عام زندگی کے سوالات ہیں وہ ان سے پوچھیں اور ان کے جواب طلب کریں. تو جیسا کہ میری کو ہوسٹ نایاب نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کے لیے آج کا جو ٹرانسمیشن ہے یا آج سے بعد ہم نے ٹرانسمیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ کیا ہے. وہ اس لیے کیا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈیفرنٹ جو پیغمبر ہیں ان کے جو قصے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. جو ہم نے قصے سنے ہیں وہ عام زبان میں سنے ہیں، تو کیوں نہ مولانا یا مفتی کی زبان سے وہ جو قصے ہیں پیغمبروں کے وہ سنیں. تو نایاب آج ہم نے کس پیغمبر کا قصہ سننا ہے ذرا وہ بتا دیجیے. کیونکہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا قسیم، ہم نے تو عام زبان سے سنا ہے. مفتی صاحب، مولانا صاحب اور جو مذہبی اسکالر ہیں وہ لفظ بہ لفظ جب ان چیزوں کو بیان کریں تو سوچیں کتنا وہ دلچسپ منظر ہوگا کہ ہم جناب اپنے پیغمبروں کا جن کو ہم اس طریقے سے کتابوں میں اپنی سمجھ سے سنتے پڑھتے آئے ہیں، آج مولانا صاحب ہمیں ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. تو آج ہم جناب ہمارے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے، ان کا قصہ سنیں گے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ جنت میں ہی آئے تھے، اور جب ان کی تخلیق ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد جناب وہ جنت میں آئے، انہیں پھر جنت سے نکال دیا گیا، اور آج ہم جو ہیں ادھر دنیا کی وجہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا وجہ بنی، کچھ تو معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، شیطان نے انہیں بہکایا تھا. لیکن شیطان نے انہیں کیوں بہکایا تھا، ایسی کیا وجہ بنی کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور جو ہے اور ان کے درمیان کافی دوریاں بھی پڑ گئی تھیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے درمیان. اور ان کی بہت دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے قسیم کہ ان کی پھر آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اللہ پاک نے انہیں پنش کیا تھا. تو یہی ہم پوچھتے ہیں اپنے مفتی صاحب سے. ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں مفتی سہیل قادری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسٹار ایشیا نیوز کی سیگمنٹ جو ہے ٹرانسمیشن راحت ہے رمضان میں. السلام علیکم مولانا مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مفتی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں گے کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ جنت میں گئے جنت سے کیوں نکال دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے درمیان کیوں دوریاں آ گئیں، کتنی دیر کی ان کے درمیان جدائی رہی، اور پھر ان کے وصال تک کی آپ ہمیں یہ کوئی جس طریقے سے بھی آپ ہو سکے، کیونکہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے لیکن آپ نے اس کو ہمارے ناظرین کے لیے چھوٹا کر کے سمرائز کر کے ان کو بتانا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا رازق ہے. بے شک مالک حقیقی بھی اللہ ہے، مالک کل بھی اللہ ہے، اور لائق عبادت بھی اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک خوبصورت کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم دل و جان سے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہیں. بے شک کوئی شک نہیں. اللہ
کریم فرقان حمید میں جو آپ کا سوال ہے، اس کو جب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا جی تو پہلے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جی واہ کا معنی ہوتا ہے اور اس کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یاد یا کسی چیز کو یاد کروانا۔ جی رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید حضرت محمد علیہ السلام پر نازل کیا، اور علیہ السلام کا یہ جو خوبصورت واقعہ ہے جس کو آپ قصہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، سب سے پہلے اللہ کے ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور ساری انسانیت کے والد محترم ہونے کا شرف، مقام اور مرتبہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ جی تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل کیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، جی ختم نبوت کا تاج سجا کر رب کائنات نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج سجا کر ہمارے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ جی آج کے بعد کوئی اور نیا نبی یا کوئی اور نیا رسول کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں نہیں آ سکتا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ جی اب قرآن کیونکہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور اسی قرآن میں رب کائنات نے پہلے نبی، پہلے رسول، ساری کائنات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو جب رب کائنات نے بیان کرنا چاہا تو جو اللہ اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کو رب کائنات نے آیات قرآنی کا حصہ بنا کر ارشاد فرمایا وَإِذْ، محبوب وقت یاد کرو کہ جب رب کائنات کی بات فرشتوں سے ہوئی تھی۔ اب لفظ اذ جو اس کو معنی میں ہے، اب یاد کروانا، کسی بات کا یاد وہ بات کروائی جاتی ہے جس کا زندگی میں کبھی ذکر ہوا ہو، کبھی آپس میں بیٹھ کر کوئی گفتگو ہوئی ہو، پھر کچھ وقت گزرا ہو تو بندہ کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب میرے اور تمہارے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس کا معنی کیا بنا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں رب کائنات اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی تو تب حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس اللہ رب العالمین کی درگاہ میں موجود تھا۔ تو اس لیے رب کائنات قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو ہمارے نبی علیہ السلام کو یاد کروا رہا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم اقدس بنایا تو آپ کے جسم پاک میں جب رب کائنات نے روح پھونکی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ خوبصورت کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا دیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا لا الہ الا اللہ یہ تیرے نامی اسم گرامی کا اظہار ہے، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہوا حبیبی آدم، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ رب کائنات کی بارگاہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نور محمدی موجود تھا۔ اس بات کا اظہار نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں بھی کیا ہے کہ کنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام۔ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نور تھا۔ اب دیکھیے رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محبوب وقت یاد کرو کہ جب رب کائنات نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے کیا تھا مولا کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں فساد کرے گا، دنیا میں قتل و غارت کرے گا، دنیا میں لڑائی اور جھگڑے کرے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا تعالی انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک
سبحان اللہ۔ ہوں تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا، آپ کو جب پیدا فرمایا، تو سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو دیکھا وہ نور محمد ہی تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کی نورانیت کا سب سے پہلے جو زیارت کی، جو آپ کی زیارت سے مستفیض ہوئے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا وہ نور اقدس تھا جو رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں بنا کے رکھا تھا، جو بنایا سب سے پہلے لیکن بھیجا سب کے پاس۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے خلیق فرمایا اور آپ کی سے سیدہ اما حوا علیہ السلام کو، جو ساری کائنات کی ماں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا ساری کائنات کی ماں ہے، تو آپ کی دائیں پسلی سے اما حوا سلام اللہ کو پیدا کیا۔ گویا یہ پہلا جو پر ایک مرد کی صورت میں اور ایک خاتون کی صورت میں جو رب کائنات نے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق، اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ اور یہ بار بار میں جملہ اس لیے کہا ہوں کہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کسی انسان کو، چاہے وہ بچے کی صورت میں ہو یا چاہے کسی بچی کی صورت میں ہو، اللہ دنیا میں تخلیق فرماتا ہے، لیکن وہ کائنات کا رب ہے، کائنات کا خالق ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر مرد اور بغیر عورت کے اپنی دستے قدرت کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی نے پیدا فرمایا۔ آپ حضرت عیسیٰ السلام کی زندگی پاک کو پڑھ کے دیکھیں، جو ہمارے نبی جی آپ کی مولانا صاحب آواز نہیں آ رہی، اگر آپ ہمیں ہماری آواز سن رہے ہیں تو بولیے۔ جی اچھا مفتی صاحب جو ہے میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے اما حوا کو ان کو ملا دیا جب اور ان کو جنت میں بھیج دیا، پھر ان سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ یہ جنت سے زمین پر آ گئے؟ جی کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے قسیم وہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا تھا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو اس کو بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح شام تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا۔ تو اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نائب ناظم بنا رہا ہوں اپنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ روز محشر جو ہے ہم شرمندہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے اتنی محبت سے ہمیں بنایا تھا صرف اور صرف اپنی بندگی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ قسیم میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں بنایا، ٹھیک ہے، عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس پتہ نہیں کتنے فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں جو صبح شام آپ یوں کہیں کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا صرف اس لیے کہ ایک تو اپنے محبوب کی محبت میں بنایا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ تو وہ ہیں جو فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، ہم پہ حقوق العباد بھی فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو حقوق اللہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا، میرا تمہارا معاملہ ہے، اگر تم میری بندگی نہیں کر پاتے، تمہارا میرا معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، میں تمہیں اس پہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے کسی بندے کے ساتھ پیش آیا تو جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو میرے سے معافی کی امید مت رکھنا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جب آپ سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، اور یہاں پہ ایک اور بات میں ضرور ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ آپ جب کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے مل رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ آپ اس سے روز ملتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ کے
آپ کی گفتگو سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کے کسی ایسے ایکٹ کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بتائے کہ آپ کی مجھے یہ بات بری لگی ہے، لیکن دل اس کا ٹوٹ جائے اور عرش تک اس کی آواز چلی جائے، تو وہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ جب کسی کا اس طریقے سے دل ٹوٹے اور اس کے آنکھ کے جو آنسو ہیں وہ گال کی بجائے دل کے اوپر گرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے اوپر ڈائریکٹ اس بندے کی آ جاتی ہے۔ اور سب سے جو ایک یوں کہیں کہ خطرناک جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ، وہ یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے دانستہ یا جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچے اور وہ دکھی ہو جائے۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے ایک اور بڑی پتے کی اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو اس سے پہلے ایک نور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس نور کو نہ بناتا تو نہ میں آدم تمہیں بناتا، نہ میں اپنی ذات ظاہر کرتا، صرف میں نے یہ نور بنایا تو اس نور کے صدقے میں نے تمہیں بنایا ہے اور خود کی ذات کو ظاہر کیا۔ تو کوشش کی جائے کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی امیدوں پہ پورا اتریں اور بارگاہ رب میں جا کر جتنے بھی ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور کیونکہ وہی ذات ہے، اسی ذات سے رجوع کرنا چاہیے، وہی ذات بخشنے والی ہے۔ قسیم دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں ہوا کو بنایا، شیطان کی تخلیق بھی تو یہی سی ہو گئی۔ اس سے پہلے تو وہ فرشتوں کا سردار تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا بھائی میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ اس نے غرور کیا۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہمارے جس نے ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا تخلیق کار ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، جب وہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، کیسے اس کی بات نہ مانے؟ تو یہاں سے ہی جو ہے شیطان نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا، اس نے انا میں یہ لے گیا بات، اور تب سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو، اللہ تعالیٰ کا اور شیطان کا بھی ایک مکالمہ ہوا، اس میں شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، انہیں خراب کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ بے شک تم جو مرضی کرو، لیکن جو بندہ جو میری بندگی کرے گا، جس کے دل میں میری محبت ہوگی، وہ کبھی تمہارے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ تو خدارا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی عمل کو لے کے شیطان کے ساتھ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کے بندے ہی رہیں۔ تو ناظرین، یہ تو ہماری گفتگو تھی جو شاید کبھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ دین کے اوپر اور خاص کر پیغمبروں کے اوپر اس طریقے سے ان کے قصے ڈسکس کریں، ان کے اوپر باتیں کریں، اور بالکل نایاب ہمارے ساتھ اس وقت ختم نہیں ہوتی۔ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر حسین سابقہ AMSMU ہسپتال کے جنرل فزیشین بھی ہیں۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، راحت ہے رمضان میں، سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہارمونز کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہماری باڈی میں جیسے ڈفرینٹ آرگنز ہیں، اسی طریقے سے ڈفرینٹ ہارمونز ہیں، اور جب وہ ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو ایک انسان وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ان ہارمون کا لیول جو ہے اپ ہو جائے یا لو ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں۔ یہ تو ایک وہ ہے جو عام بیماریاں سننے میں آتی ہیں، لیکن ایک خواتین کے مسائل بھی ہیں کہ اگر ان کے ہارمونز جو ان کے جو ہیں، یہ آپ یوں کہیں کہ خواتین کے پرسنل ہارمونز ہوتے ہیں، اگر وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو ان کے چہرے پہ بال آنے لگتے ہیں، ان کا جو منتھلی سرکل ہے، سائیکل ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک مرد کو ہارمونز کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک خاتون کو ہارمونز کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ ان کے اوپر بتائیے گا کہ وہ کون کون سے ہارمونز ہیں اور ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے۔ یہ بھی سب سے پہلے تو جو ہے ہمارا جو ایک گلینڈ ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، جو کہ گلے میں فرنٹ پہ یہ ہمارے پڑا ہوتا ہے، جس کو عام طور پہ گلڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ جی، گلڑ کی بیماری، یہ سب سے امپورٹنٹ گلینڈ ہوتا ہے جی۔ تو اس میں دو ہوتی ہیں، ایک ہارمون جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ایک میں بڑھ جاتے ہیں۔ جس میں کم ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم، ٹھیک ہے جی، اور جس میں بڑھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم۔ اب جب یہ ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے میں پیشنٹ جو ہوتا ہے، مریض جو ہوتا ہے، اس میں
یعنی وہ سست ہو جاتا ہے، اس کا دل کہیں نہیں لگتا، اس کو جو ہے اس کی جو پلس ہوتی ہے، نبض ہوتی ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے ہمارے ان علاقوں میں جو کہ پہاڑی علاقے ہیں جس میں کہ آیوڈین کی پانی میں کمی ہوتی ہے. وہاں پہ ان علاقوں کے رہنے والے جیسے آزاد کشمیر میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ کبیر والا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اسی طرح دوسرا جب اس کے ہارمون بڑھ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے، اسے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں اس کے. اور جو ہماری لیڈیز ہوتی ہیں ان کے میسٹرل سائیکل جو ہے وہ اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے نا، اس کے ایسٹروجن پروجسٹرون کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے تھائرائیڈ کی بات کی اور اس میں آپ نے بتایا کہ اس میں چڑچڑا پانا آ جاتا ہے، اس میں انسان جو ہے اگر وہ خاتون ہے مرد ہے کانپنے لگ جاتے ہیں اور ان کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں، کچھ کو سردی بھی لگتی ہے، تو وہ پھر یہ تو آپ نے بتایا کہ مخصوص علاقوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جنیریکلی بھی جو ہے یعنی کہ اگر آپ کو وراثت میں کسی کو پہلے تھی تو بھی آپ کو لگ سکتی ہے، تو اس بیماری سے پھر کیسے بچا جائے؟ ہاں، وراثت میں ایسا ہے کہ جن کو ہوتی ہے نا تو ان کو جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کا تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ایک ہوتا ہے جو کہ ہمارا ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو پیچیٹری گلینڈ کہتے ہیں. تو وہ پیچیٹری گلینڈ جو ہے وہ اگر ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ کام صحیح نہیں کر رہا تو وہ تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ سپیڈ کرتا ہے. تو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے جن میں یہ جینیٹیکلی آتا ہے یا انہیریٹڈ ہوتا ہے جن میں، تو ان کے ہم جو ہے وہ تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ چیک کر لیتے ہیں. تو جس میں وہ ہارمونز کم ہوں گے تو اس میں تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون بڑا ہوگا، تو پھر اسی حساب سے بچے کو جو ہے وہ ہم تھائرائیڈ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر نہیں ہم شروع سے ان کا علاج نہیں شروع کریں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو گئے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں کچھ آیا ہو گیا ہے یا وہ پھر دم گروز کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ہارمونس پورے نہیں ہو رہے تھے. اچھا، تو اس کو ہم اس طریقے سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بتایا کہ جس بچے میں ہارمونز کم ہو تو ہم اس کو جو اس کے جو ہوتی ہے میڈیکل وہ اس کو ہم کرتے ہیں. اگر وہی بچہ بڑا ہو جائے تو بڑے ہو کے بھی اس کا کوئی علاج ہوتا ہے یا تب علاج اس کا نہیں ہوتا؟ نہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا بچے کے ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے وہ ڈیفیشنسی جو ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوگی نا، اس کے دماغ پہ اثر انداز ہوگی، اس کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں کرے گا، وہ اس کو سائیکوسس ہو جائے گا، یعنی دماغی بیماریاں ہو جائیں گی. تب اس کا بیماری کا علاج ہے تب؟ نہیں، وہ لیٹ تو ہو جائے گا، علاج تو ظاہر ہے جب بھی پتہ چل جائے گا تو ہم نے تھائرائیڈ دینا ہے، مطلب تھوڑا لیٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہاں یس، وہ اس میں وہ جو ہے نا وہ کچھ کمیاں رہ جائیں گی اس کے اندر نا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ اس میں تھائراکسن دی جاتی ہے اور تھائراکسن ایک ٹیبلٹ سے سٹارٹ کر کے بعض پیشنٹ دیکھے گئے ہیں کہ 5 گولیوں تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ جب 5 گولیوں تک ان کی ڈوز اتنی بڑھا دی جاتی ہے تو کیا وہ نقصان دہ نہیں ہے جب آپ کا لیول ہی اتنا ایکسیڈ کر گیا کہ آپ 5 گولیوں پہ آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا ہے نا، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا. وہ کبھی ہم جب تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ ہارمون نہیں پیدا کرتا تو ایکچولی تھائراکسن جو ہے وہ ایک دوائی تو نہیں ہے. تھائراکسن تو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. ہم باہر سے لے رہے ہیں اسے، جیسا کہ انسولین جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں تو وہ بھی ہماری باڈی میں پیدا کرتی ہے. جب باڈی پیدا نہیں کرتی تو ہم اسے باہر سے لیتے ہیں. اسی طرح تھائراکسن جب ہمارا تھائرائیڈ گلینڈ نہیں پیدا کرتا تو ہم تھائراکسن باہر سے لیتے ہیں، تو اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ نارملی جو ہے ہمارا باڈی پیدا کرنی کی نہیں کر رہی تو ہم اسے باہر سے لے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے میں ابھی نایاب نے کہا کہ وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو مریض ہے اس کو 5 گولیاں لینی پڑتی ہیں، کیا وہ گولیاں ڈائریکٹ لنگز پر ہمارے اثر نہیں کرتی؟ لنگز اس سے ڈیمیج نہیں ہوتا اتنی زیادہ میڈیسن کھانے کے لیے؟ نہیں، اس کے لنگز میں کیوں ڈیمیج ہونا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بعض اوقات دیکھا جائے. جی ہاں بولے.
جی ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات دیکھا جاتا ہے نا کہ جتنی زیادہ آپ جتنی میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ آپ کے لیور پہ، آپ کے اسٹمک پہ، آپ کے ہارٹ پہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایک جگہ سے تو آپ کو ریلیف دے دیتی ہے، دوسری جگہ وہ آپ کو جو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. نہیں، ایسی صورتحال میں یہ ہے ٹھیک ہے نا، جی. یا تو پھر اگر اس کو گلر ہے تو پھر اس کا آپریشن کروائیں گے آپ. اوکے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. وہ تو پھر سرجری کی طرف آپ چلے جائیں گے جی. نا. ٹھیک ہے وہ تو جو تھائرائڈ سرجنز ہیں جو کہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جی جی. آپ ان سے آپریٹ کروائیں گے. اوکے لیکن ایسا سائڈ تک دی جا سکتی ہے، گولی دی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہمارے باڈی میں ایک پچیٹری گلینڈ بھی ہوتا ہے جو ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا رول ہے اور وہ کیا جو ہے کتنی اہمیت ہے ہماری باڈی میں اس کی، اور اگر وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو ہماری باڈی پہ کیا ایفیکٹ آ سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ گڑبڑ ہو جائے گا تو ہماری باڈی کے سارے فنکشن کیا گڑبڑ ہو جائیں گے. اچھا. ہمارا تھائرائڈ گلینڈ جو ہے اس کے فنکشن گڑبڑ ہو جائیں گے. جی جی جی. ہماری ساری باڈی جو ہے اس کے ہارمونل جو ہے جی. اس کی جو کنٹرول ہے، ہارمونس پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے گڑبڑ ہو جائیں گے. اس میں لیڈیز کے جو ہیں ہارمونس جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائیں گے. ہمارے گروتھ ہارمونس جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں گے. ہمارے جو ہارٹ ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ ہاں بالکل. تو جی، تو ڈاکٹر صاحب اب ہم خواتین کے ہارمونس کی بات کرتے ہیں، جو عام طور پہ خواتین کا ایک نارمل مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے چہرے کے اوپر بال ہیں تو وہ اس سے پوچھیں، وہ کہتی ہے مجھے ہارمون کا مسئلہ ہے. اس کی جو ہے وہ اس کا منتھلی سائیکل ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتی ہے مجھے ہارمونس کا مسئلہ ہے، اور بھی چڑچڑاپن اور اس طریقے کی اور بھی چیزیں. تو خواتین کو کون سی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کون سی اپنی ڈائٹ میں وہ چیز ایڈ کرنی چاہیے، کون سی میڈیکیشن لینی چاہیے جو ان کو یہ چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں، ہارمونس ٹھیک رہیں ان کے؟ نہیں، اس کے لیے یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو ایک تو بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو لیڈیز جو ہیں ان کو ڈائگنوسس ہونا چاہیے. وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، وہ اس کے ٹیسٹ لکھ کے دیں گی. جب اس کے ٹیسٹ ہو جائیں گے، جب ڈائگنوسس ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک تو میڈیکیشن وہ لیں گی. دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اس میں پروٹین بھی ہونی چاہیے، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس میں وائٹامنس بھی ہونے چاہیے. اور جو ہمارے یہ جو تھائرائڈ کے ہوتے ہیں پرابلمس، ان میں آپ کو پتا ہے آیوڈین کی کمی جو ہوتی ہے بالکل وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے. اس میں پھر ہمیں آیوڈائڈ سالٹ جو ہے جس میں آیوڈین ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ ڈاکٹر تحور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت مفید باتیں کی. جو ہماری باڈی میں آرگنز کے ساتھ ساتھ گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی اور بتایا کہ آپ کے جو گلینڈز ہیں وہ کس طرح آپ کی باڈی کے اوپر افیکٹ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ جیسے کہ انہوں نے ایک پچیٹری گلینڈ کا بتایا کہ وہ بالکل مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے ہماری باڈی میں، لیکن اس کا رول، اس کے فنکشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر وہ ایک گڑبڑ کرتا ہے تو ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے اور ہماری عام عوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اس میں پکوڑے ڈالی جائیں گے، اس میں یہ جو ہے سافٹ ڈرنکس، ٹھنڈی والی مشروبات، یہ ان کا استعمال کرتے ہیں. تو اپنی باڈی کو اپنا ہی سمجھیں. آپ اگر جوان ہیں، اس وقت تندرست ہیں، آپ کو ابھی یہ چیزیں فیل نہیں کری، میٹر نہیں کری، لیکن گریجولی آگے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی، آپ کو افیکٹ کریں گی. تو آج اپنی باڈی کا اس طریقے سے خیال رکھیں کہ کل کو آپ کو کسی کی محتاجی نہ ہو. جی قسیم. بالکل نایاب، اپنی صحت کا خیال رکھنا ایک سنت بھی ہے. تو دوسرا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی کہ اب جیسا کہ میں نے آپ کو ٹرانسمیشن کے سب سے پہلے بتایا کہ یہ دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. تو رمضان المبارک خیر و برکت، ہمدردی اور اخوت کا مہینہ ہے. اس ماہ کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے 3 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے تو اس کو میں دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں. تو یہ وہ ماہ رمضان ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات میں 3 دفعہ عرش سے آواز آتی ہے کوئی جو توبہ کرنے والا اس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا
تو اس کو میں دوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں؟ اور اگر کوئی مسلمان اس عشرہ مغفرت میں نایاب اپنے پچھلے تمام گناہیں جو کبیرہ ہے اس سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر آپ یقین مان جائیں سچے دل سے آپ خدا بارہ کی جو ان کی عبادت ہے، جو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، ان سے مغفرت مانگتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بخشنے والا ہے کہ وہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، وہ تمام گناہ آپ کے معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ چاہے پورا سال آپ عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن خدا را یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو اس مہینے میں جو خدا اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں جتنی عبادت آپ کر سکیں عبادت کریں اور مغفرت مانگیں اپنے بالکل خدا سے۔ قسیم، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ پورا سال عبادت کریں نہ کریں، نہیں، آپ پورا سال عبادت کریں لیکن وہ ایک لیول ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں، چلو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر فرض جو چیزیں آپ ان کو کر رہے ہو، لیکن جب رمضان آتا ہے یہ تو پیکیج ہی جناب بیونڈ پرسپشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کسی احادیث میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید کو آپ کھول کے دیکھیں، اس میں رمضان کا جو اجر ہے اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ اس کا کتنا اجر ہے، باقی تمام عبادات کا ہر عبادت کا جو اس میں بتایا ہوا ہے اس کی سزا یہ ہے، اس کی جزا یہ ہے، لیکن جو نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نہیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ بے شک اور آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں کیونکہ یہ برکتوں والا جو ہے مہینہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے کسی عزیز کا، پیارے کا، تو پورا رمضان جب تک جو ہے 30 روزے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے قسیم اس کا جو ہے وہ اعمال نامہ وہ نہیں کھلے گا، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے سوال جواب نہیں کریں گے رمضان کے بعد، کیونکہ دیکھیں اس کی برکت کا، اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان چلا جائے گا پھر اس میت سے سوال ہوگا کہ ہاں اب یہ تمہاری جزا اور سزا ہے، یہاں پہ اب تم سوال جواب کرو۔ اللہ پاک نے کتنی رحمتیں دی ہیں، اور نایاب اس ماہ میں یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، اس میں سے روزے دار جو ہیں وہ داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی روزے دار ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ پاتے، عادت نماز صرف ایک روٹین کا نام ہے، آپ نے روٹین ڈال لی نماز پڑھنے کی تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنے یہ روزے رکھتے ہیں، اور ان کا جذبہ، ان کی لگن وہی ہوتی ہے، لیکن اس لگن اور جذبے کے ساتھ ساتھ خدا را نماز بھی پڑھا کریں اور نیکیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں وہ بھی آپ کی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو ہے اس رمضان میں رحمتیں سمیٹیں۔ اور ایک اور بات ہمارے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہوں گی، ہم جو بھی کوئی چیز لیتے ہیں، اگر میں کسی کپڑے کی ہی بات کروں تو آپ 11 مہینے آپ نے کوئی کپڑا خریدا، آپ نے وہ پہنا ہے، تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اتنے سوٹ بنائے، آپ نے غریبوں کو، مستحق لوگوں کو کیوں نہیں دیے؟ لیکن جو آپ رمضان میں کپڑا لے کے پہن لیتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، اور کوشش یہ کریں کہ سارے کپڑے رمضان میں ہی لیں اور ان کو ایک ایک دفعہ پہن لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے، خاص کر خواتین، تاکہ اوپر جا کے جواب نہ دینا پڑے، کیونکہ خواتین کا ایک بہت میجر مسئلہ ہے، جب کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کا سب سے پہلے ایشو یہ آتا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب ان کی الماری جو ہے اس کو کھنگالا جاتا ہے تو کپڑے ڈھیروں ڈھیر نیچے گرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس میں سے کیا چیز چوز کرنی ہے، اور انبار لگے ہوتے ہیں چیزوں کے، لیکن وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک خواتین کا ایک مسئلہ ہے، میرا اپنا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری یہ جو بھول چوک ہے، یہ خطائیں جو ہے معاف فرمائے، لیکن جو ہے کوشش کریں رمضان میں اپنے کپڑے پہنی جائیں تاکہ ان کا آخرت
آخرت میں یہ جو تو ہے آپ جواب نہ دینا خواتین کو پڑے. ٹپس دے رہی ہیں اور بڑی اچھی ٹپ صحیح ہے نا, یہ بالکل صحیح ہے. مردوں کے لیے, مردوں کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے, ہمارا مرد کیا حضرات ہے, بھی پہنے ہمارے 3-4 سوٹ ہوتے ہیں, ہم اسی سے مہینہ گزار لیتے ہیں. مہینہ. ویسے خواتین زیادہ بدنام ہیں, لیکن مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے اپنے اوپر پراپر ٹائم لگاتے ہیں اور ڈریسڈ اپ ہو کے پھر یہ آتے ہیں, اور پھر بدنام جو ہے وہ خواتین ہو جاتی ہیں. بالکل نایاب. اب جی. پروگرام کا جو اجازت ٹرانسمیشن مانگنی کا چاہیے. جو اختتام ہے وہ ہمیشہ میں یا کسی شعر یا کسی حدیث سے بالکل. کرتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. پہلے جو شخص ہے وہ ہے روزے دار کی افطار کے وقت, جی. دوسرا عدل کرنے والے حاکم کی, اور تیسرا مظلوم کی. تو جتنا یقین مانے کہ جتنا ممکن ہو سکے انجانے یا نہ انجانے میں آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو شرمندہ ہو کر خدا سے معافی مانگے. اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اتنی ذات کریم ہے کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے, معاف کرنے کو آئے تو وہ بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے, اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. بالکل, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل اوپر ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کرے. وہ یہ ایک بات ہے نا کہ آپ کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے, کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے, کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اللہ کی نظر میں اس کے کیا معاملات ہیں. اللہ کی نظر میں وہ کتنا محبوب ہے جس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں, جس کو آپ جنتی کہہ رہے ہیں. جو ہماری نظر میں جہنمی ہو وہ اللہ کے نزدیک میں بڑا معتبر انسان ہو. تو کوشش کیا کریں کہ یہ تھوڑا سا نہ کیا کریں, نہ کیا کریں. اور ہماری یہ جو آپ کے ساتھ ایک ملاقات کا سلسلہ تھا, اس کا جو وقت ہے آج کی ڈیٹ میں یہ اختتام پذیر ہوا ہے. کل انشاءاللہ اسی ٹائم ہم آپ سے ملاقات کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.